कमारी लड़की को उसके वालिदैन से लेकर बड़ा उम्दा लिबास उसे हम पहनाते हैं, बड़ा तैयार करते हैं, ज़ेवरात पहनाते हैं और फिर उसको दरिया नील में डाल देते हैं, यानी उसको पानी में डुबो देते हैं। हज़रत अमर बिन आस ने कहा कि ये कैसी रस्म है? इस्लाम में तो ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता, क्योंकि अब इस्लाम आ चुका था और मिस्र फ़तह हो चुका था, मुसलमानों के अब वहाँ अहकामात जारी थे। तो आपने फरमाया कि ये इस्लाम तो पुरानी और वाहियात रस्मों को मिटाता है, जो पुरानी वाहियात रस्में हैं। तो लोगों ने कहा कि अगर आपने ऐसा किया तो दरिया की रवानी कम हो जाएगी। आपने कहा नहीं हो सकता। अब ऐसा ही हुआ कि दरिया की रवानी कम होती गई। अब लोगों ने सोचा कि अब पानी कम हो जाएगा तो ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी, तो उन लोगों ने वहाँ से कूच करने का इरादा शुरू किया। हज़रत अमर बिन आस ने अब अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को खत लिखा और अर्ज़ की हुज़ूर ऐसा-ऐसा मामला है और लोग ऐसी बुरी रस्म चलाते थे, मैंने वो रस्म का मना कर दिया, इस्लाम इन रस्मों की इजाज़त नहीं देता, मगर हुज़ूर अब तो पानी भी कम होने लग गया है। अल्लाह अकबर! हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान देखें, अमीरुल मोमिनीन ने एक खत लिखा और कहा कि ये रुक्का जो है दरियाए नील में डाल देना। आपने एक खत लिखकर भेजा कि ये रुक्का जो है दरियाए नील में डाल देना। हज़रत अमर बिन आस को जब वो रुक्का पहुँचा, वो लेटर पहुँचा, तो आपने उस लेटर में क्या देखा? ये लेटर में लिखा था, ए न दरियाए नील, अगर तू खुद जारी होता है तो ना जारी हो, और अल्लाह के हुक्म से जारी होता है तो मैं वाहिद कहार अज़्ज़ वजल से अर्ज़ गुज़ार हूँ कि तुझे जारी फरमा दे। हज़रत अमर बिन आस ने वो रुक्का जो है दरियाए नील में डाला। अल्लाह अकबर! एक रात में दरिया का पानी 16 गज बढ़ गया और वो दिन है, आज का दिन है, दरियाए नील कभी सूखा नहीं है। मिस्र से वो रस्म ही खत्म हो गई और सुभान अल्लाह दरियाए नील जारी और सारी है। अल्लाह अकबर! इस एक वाक़े में बहुत कुछ है सीखने को। पहली बात तो क्या सीखने को मिली कि चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, चाहें तो इशारों से अपने काया ही पलट दें दुनिया की, ये शान है उनके गुलामों की, सरकार का आलम क्या होगा। हज़रत उमर की शान देखें, हज़रत उमर के वाक़यात अगर पढ़ें ना, जो लोग करामात के मुनकिर हैं या जो लोग औलिया किराम की जनाब कमालात को नहीं समझ पाते, सिर्फ हज़रत उमर की सीरत को पढ़ लें। हदीस की किताबों में मज़बूत रिवायतों में ये वाक़यात मौजूद हैं। एक बार हज़रत उमर के दौर में ज़लज़ला आया है, थोड़े अरसे पहले भी कई मुल्कों में ज़लज़ला आया, बड़ी तबाही आई। लोग कहते हैं अर्थक्वेक आ जाए तो रुकता नहीं है। एक तो शान मुस्तफ़ा है कि नबी पाक ने ओहद पहाड़ पर ठोकर लगाकर फरमाया था, ए ओहद रुक जा, तुझ पर एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद मौजूद हैं। आका ने ठोकर लगाकर ज़लज़ला रोका था। एक बार हज़रत उमर के दौर में ज़लज़ला आया था और हज़रत उमर ने कोड़ा निकालकर, दुर्रा निकालकर ज़मीन पर मारकर फरमाया, ए ज़मीन रुक जा, क्या उमर तुझ पर अदल नहीं करता? और ज़मीन साकिन हो गई। अल्लाहु अकबर! हज़रत उमर रुका लिखते हैं दरियाए नील के नाम और फिर दरियाए नील जारी हो जाता है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, एक बात तो ये पता चली कि अल्लाह ताला जिसे चाहे कोई कमाल अता फरमाए, वो रब की अता है। यकीनन अगर किसी अल्लाह के वली के पास, किसी सहाबी के पास, किसी नबी के पास, हाँ, ये बात याद रहे कि अंबिया के पास जो कमालात होते हैं, जो हक की दलील के लिए वो पेश करते हैं, वो मौजज़ात होते हैं। और ऐसी बात जो हमारी अकल में ना आए, किसी अल्लाह के वली से हो, सहाबा से हो, तो उसे हम करामात कहते हैं। तो ये सब अल्लाह की अता से होता है। बहरहाल, एक तो ये पता चली। दूसरी बात क्या पता चली कि इस्लाम जो है वो कैसी-कैसी वाहियात रस्में थी जिसको ख़त्म इस्लाम ने किया, और औरतों का कैसा घटिया और कैसा, जिसको आप कहें कि वाहियात इस्तेमाल था, कि जवान लड़की को हर साल तैयार करके दरियाए नील में डाल दिया जाता था, गर्क किया जाता था। ये अहमियत थी इस्लाम से पहले औरतों की। अल्लाह अकबर! ऐसा दौर था मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर थोड़ा-सा हम इस्लाम से पहले के हालात देखें ना औरतों के बारे में, तो हैसियत क्या थी कि वो मर्दों की ख्वाहिशात पूरा करने के लिए खिलौना थी। औरतें दिन रात मर्दों की खिदमत करती, मेहनत मजदूरी भी औरतें करती, और जो कुछ कमाती वो मर्दों को दे दिया करती। मगर वो जालिम मर्द उन औरतों पर कुछ भी खर्च ना किया करते, औरतों को जानवरों की तरह मारते पीटते थे। जरा सी बात पर औरतों के कान, आंख और नाक काट दिया करते थे, औरतों को दर्दनाक सजाएं देकर कत्ल कर दिया करते। बाप के मरने के बाद, अब देखिए क्या था इस्लाम से पहले, कि बाप के मरने के बाद जिस तरह उसके लड़के जायदाद के मालिक हो जाते थे, इस तरह अपने बाप की बीवी यानी अपनी मां के भी मालिक हो जाते थे। मादअल्लाह अपनी मां को लौंडी बनाकर रखते थे। अल्लाह अकबर! औरतों को उनके माँ बाप, भाई बहन, शौहर की मीरास में कोई हिस्सा नहीं मिलता था। औरतें किसी चीज की मालिक नहीं होती थी। अरब के बास कबीलों में तो यह जालिमाना दस्तूर था कि बेवा हो जाने के बाद औरतों को घर से बाहर निकालकर एक छोटे से तंग और तारीफ झोपड़े में 1 साल के लिए कैद रखा जाता। खाने पीने और तमाम जरूरतें उसी झोपड़े में पूरी किया करती थी। बहुत सी औरतें घुट घुट कर मर जाती, जो जिंदा रह जाती तो 1 साल बाद उनके दामन में ऊंट की मेंगनियां डाली जाती और उनको फोर्स किया जाता कि किसी जानवर के बदन से अपने बदन को रगड़ें। फिर इसी गंदी हालत में पूरे शहर पर उनका चक्कर लगाया जाता था और गोया ये ऐलान होता था कि इस औरत की अब इद्दत खत्म हो गई है। अल्लाह अकबर! ऐसी रस्में थी, ऐसे रिवाज थे। औरतें बिलबिलाती, रोती, तड़पती, मगर उन औरतों के जख्मों पर कोई मरहम रखने वाला नहीं था, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं था। अल्लाह अकबर! 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक के वक्त कायनात में एक ऐसा नूर जलवागर हुआ, एक ऐसी शख्सियत आई जहां जिसने जहालत के अंधेरों को खत्म किया, वहां सारी दुनिया की औरतों के लिए एक ऐसे दुख का मदावा बनकर आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐसे अहकामात लेकर आए, इतनी प्यारी शरीयत और मजहब लेकर आए, जिसमें अल्लाह के दीन ने औरतों को ऐसा मकाम अता किया कि सुभान अल्लाह, औरतों की किस्मत का सितारा चमक उठा। इस्लाम की बदौलत
ظالم مردوں کے ظلم و ستم سے کچلی اور روندی ہوئی عورتوں کا درجہ اس قدر بلند ہوا کہ عورت معاملات زندگی اور موت کے ہر مرحلے پر عورت کو باوقار مقام حاصل ہوا۔ مردوں کی طرح عورتوں کے بھی حقوق جو ہے وہ بیان کیے گئے، عورتوں کی حفاظت کے لیے احکام خداوندی نازل ہوئے، عورتوں کو مالکانہ حقوق مل گئے، عورتیں اپنے مہر کی رقموں، اپنی تجارتوں، اپنی جائیدادوں کی مالک بنا دی گئیں، اپنے ماں باپ، بھائی بہن، اولاد اور شوہر کی میراثوں کی وارث قرار دی گئیں۔ الغرض وہ عورتیں جو مردوں کی جوتیوں سے بھی زیادہ ذلیل و خوار تھیں، انتہائی مجبور و لاچار تھیں، وہ مردوں کے دلوں کا سکون اور ان کی گھروں کی ملکہ بن گئیں۔ چنانچہ قرآن مجید صاف صاف لفظوں میں خواتین کے، عورتوں کے حقوق بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ۔ قرآن کہتا ہے تمہارے لیے تمہاری جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام پاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت رکھی۔ اب کوئی مرد نہ عورتوں کو مار پیٹ سکتا ہے، نہ ان کو گھروں سے نکال سکتا ہے، اور نہ کوئی ان کے مال و اسباب یا جائیدادوں کو چھین سکتا ہے، بلکہ ہر مرد پر مذہبی طور پر عورتوں کے حقوق ادا کرنے لازم ہے۔ اللہ اکبر! گویا اسلام نے ظلم کا دروازہ بند کر دیا، کبھی ماں کے روپ میں، کبھی بیٹی کے روپ میں، کبھی بہن کے روپ میں، تو کبھی زوجہ کے روپ میں۔ اللہ اکبر! عورت کو ایک ایسا مرتبہ عطا فرما دیا کہ عورت کسی بھی روپ میں ہو، جب بھی اس کے جناب حقوق تلف کیے جائیں گے، نا انصافی کی جائے گی، اسلام وہاں پر اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اسلامی قوانین سامنے آتے ہیں، عورتوں کے حقوق بیان کیے جاتے ہیں۔ آؤ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بیٹی کی۔ کتنی بڑی نعمت اسلام نے قرار دی، مگر آپ جانتے ہیں اسلام سے پہلے بیٹی کا حال کیا ہوتا تھا؟ اللہ اکبر! بیٹی کی پیدائش کو شرمندگی سمجھا جاتا تھا۔ کسی کے ہاں بیٹی پیدا ہو جائے وہ لوگوں کے سامنے آتا نہیں تھا، کئی مہینے تک چہرہ نہیں دکھاتا تھا، یعنی وہ سمجھتا تھا کہ میری بہت بڑی ذلت ہو گئی ہے کہ میرے یہاں بیٹی ہو گئی۔ اللہ اکبر! بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، بیٹی کو بھی مار دیا جاتا اور بیٹی کی وجہ سے اس کی ماں کو مار دیا جاتا تھا۔ اللہ اکبر! قرآن کیا کہتا ہے؟ سبحان اللہ! کیسا پیارا مذہب ہے، کتنا شاندار ہمارا دین ہے۔ اللہ کا کلام کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ قَدِيمٌ۔ قرآن کہتا ہے جب ان میں کسی کو بیٹی ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو دن بھر اس کا منہ کالا رہتا ہے، يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اور وہ غصہ کھاتا ہے اور لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اس بشارت کی برائی کے سبب سے۔ اللہ اکبر! أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ، یا اسے ذلت کے ساتھ رکھے گا یا اسے مٹی میں دبا دے گا۔ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ، ارے بہت ہی برا حکم لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر! اب جناب ہوتا کیا تھا کہ بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا، مگر اس معاشرے میں ایسے لوگ بھی تھے جن کو اللہ نے کیسا نرم دل دیا تھا۔ حضرت صعصعہ، سنیے گا، حضرت صعصعہ بن ناجیہ رضی اللہ تعالیٰ کا معمول کیا تھا کہ وہ خود کہتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں آ کر، حضور میں دیکھتا تھا کہ جب کسی کو گھر میں بچی پیدا ہوتی تھی اور اس کو وہ دفنانے کا ارادہ کرتا تھا، میں اس کے گھر جاتا، کہتا کچھ پیسے لے لو، بچی مجھے دے دو، دفنانا نہیں، میں اس کی کفالت کروں گا۔ کہتے حضور 360 بچیوں کو میں نے دفن ہونے سے بچایا، لیکن ایمان نہیں لایا تھا، 2 اونٹنیاں دی، 10 اونٹنیاں دی، بعض اوقات میں نے حاملہ 10 اونٹنیاں دے کر اور ایک اونٹ فدیہ دے کر بچیوں کو بچایا۔ حضور کیا میرے اس زمانے کا وہ عمل مجھے کوئی اجر دے گا؟ ایمان تو نہیں لایا تھا مگر یہ نیکی کر کے آیا ہوں۔ اللہ کے حبیب نے کتنا پیارا جواب دیا، فرمایا اجر تو تمہیں مل گیا نا، تم ایمان لے آئے، دیکھو اس نیکی کے سبب تمہیں اسلام مل گیا۔ اور سنو، ہم تو یہ کہیں گے صرف اسلام نہیں ملا بلکہ وہ تو صحابی بھی بن گئے، اللہ کے نبی کے دور میں ایمان لے آئے نا، پیارے آقا کی صحبت اختیار کر لی تو اللہ نے ایمان بھی دیا، صحابی بھی بنا دیا۔ لیکن میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایسا حال تھا کہ بچیوں کو پھینک دیا جاتا تھا۔ اب یہاں میں تھوڑی سی بات آج کے دور کی بھی کرنا چاہوں گا۔ ہم انشاءاللہ قرآنی احکام عورتوں کے بارے میں بھی سنیں گے اور ساتھ ساتھ اپنی تربیت بھی کرتے جائیں گے۔ ہم میں سے بہت سارے بیٹیوں والے ہوں گے، مگر کیا یہ خبریں نہیں آتی کہ بچی کی پیدائش کی وجہ سے ماں کو برا بھلا کہا جاتا ہے، گھروں میں جھگڑے ہیں، معاذ اللہ۔ اب بھی یہ خبریں آتی ہیں کہ بچی پیدا ہوئی تو کچرا کنڈی پر پھینک دی گئی۔ یہ تو پھر سے ہم لگتا ہے اسی دور میں جا رہے ہیں۔ اسلام جو بچیوں کے حقوق لے کر آیا، اسلام جو بچیوں کو برا ماننے کے خلاف عمل کرنے کا ہمیں حکم دیتا ہے، بلکہ سنو حدیثیں کیسی ہیں۔ اے بچیوں والو تمہیں مبارک ہو، اے بیٹیوں والو تمہیں مبارک ہو، اپنی بیٹیوں کو کبھی برا نہ سمجھنا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس شخص کے بیٹی ہو وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، اسے ذلیل نہ سمجھے اور اپنے بیٹے پر اسے ترجیح نہ دے تو اللہ عز و جل اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں اللہ اکبر، یہ حدیث تو میں کہتا ہوں ختم ہے نا، اس کے بعد الفاظ ہی نہیں بچتے۔ بہت ساری بیٹیوں کی فضیلت کی حدیث ہے مگر یہ حدیث ادھر جا کے لگتی ہے، دل کو چھو لیتی ہے۔ سنو تو صحیح سے الفاظ کیا ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ ہائے ہائے، ختم ہو گئی نا بات ہے۔ اللہ کے نبی نے صلی اللہ تعالی وسلم نے اپنی نسبت بیٹیوں کی طرف فرمایا میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ ایک اور حدیث سنو، نبی پاک فرماتے جو شخص 3 بیٹیوں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے کہ ان کو ادب سکھائے۔ اب اسلام یہاں پر نہ صرف بیٹیوں کا درس دے رہا ہے، اے بہنوں والوں تمہیں بھی مبارک ہو، بہنوں کو حقیر نہ سمجھنا، یہ ان لوگوں کے لیے بھی درس ہے۔ اسلام جب نہیں آیا تھا نا تو بہنوں کے حقوق نہیں تھے، ان کو کوئی ورثے میں حق نہیں دیتا تھا، بہنوں کی شادیاں نہیں کرواتے تھے، مگر آج بھی کچھ قبائل سنا ہے ایسے
ایسے ہیں, آج بھی بدبخت کچھ لوگ ایسے ہیں جو بہنوں کے حق دبا لیتے ہیں. ارے بہنیں تو غمگسار ہوتی ہیں, بہنیں تو بھائیوں کا مان ہوتی ہیں, ارے بہنیں ہوتی ہیں تو گھر میں رونق ہوتی ہے. ارے بہنوں کو عزت دیا کرو, بہنوں کو پیار دیا کرو. اور آج جو بہنوں کا حق دباتے ہیں, آج جو بہنوں کو ذلیل کرتے ہیں, نہ کرنا. ہمارا اسلام بہنوں سے محبت کا درس دیتا ہے. سنو بیٹیوں والو اور بہنوں والو, اللہ کے حبیب کیا فرماتے ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, میرے نبی کا فرمان ہے کہ جس کی 3 بیٹیاں یا بہنوں کی اس طرح پرورش کرے, ان کو ادب سکھائے, ان سے مہربانی کا برتاؤ کرے, یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس سے بے نیاز کر دے, یعنی ان کا نکاح ہو جائے, تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب فرما دیتا. یہ ارشاد سن کر ایک حدیث, ایک صحابی کھڑے ہو گئے. صحابہ کے سوال بھی بڑے کمال کے ہوتے. یقین کرو ہمارے بہت سارے کام سیدھے جو ہے نا, ہمارے لیے بہت ساری آسانیاں صحابہ کے سوالات نے کر دی. اب ہو سکتا ہے یہاں میرا کوئی بھائی ایسا بیٹھا ہو جس کی 3 بیٹیاں نہ ہوں, وہ کہتا ہے میری تو 2 ہیں. صحابی نے سوال کیا حضور اگر 2 لڑکیوں کی پرورش کرے تو ارشاد فرمایا اس کے لیے بھی یہی اجر و ثواب ہے. راوی فرماتا ہے یہاں تک کہ اگر ایک بیٹی کا بھی لوگ ذکر کرتے تو نبی پاک اس کے بارے میں یہی فرماتے. مگر ایک روایت اور بھی موجود ہے کہ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا حضور اگر کسی کی ایک بیٹی ہو, اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بیٹی ہو تو بھی جنت واجب ہو جاتی. بیٹیوں پر شکایت, بیٹیوں پر منہ چڑھاتے ہو, بیٹیوں پر لڑائی کرتے ہو, اللہ اکبر, یہ تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. تو اپنی بیٹیوں سے پیار کریں. اور باپ جتنے بیٹھے نا, مجھے پتا ہے وہ میری بات کی تائید کریں گے. شاید پیدائش پہ منہ چڑھایا ہوگا کسی نے, لیکن آج بھی باپ سے زیادہ کلوز بیٹی ہی ہوتی ہے. پیار وہ باپ سے بیٹی ہی کرتی ہے. گھر جاؤ تو بیٹی باپ کا انتظار زیادہ کرتی ہے. مگر نہ جانے کیوں بیٹی کی پیدائش کو, اچھا پھر اگر بیٹیاں ہو بھی گئیں, کسی کی 3 ہو گئی, 4 ہو گئی, نہیں ہو رہا بیٹا, تو کس بات کی لڑائی ہے؟ کیا عورت کے ہاتھ میں کہ وہ بیٹا پیدا کرے؟ خامخائی گھر میں جھگڑا, تانے دینا اس بیچاری کو. اب تو میڈیکل سائنس بھی کہتی ہے جناب وہ کسی ایک کا قصور ہی نہیں ہے, اللہ کی دین ہے. لیکن خامخائی کسی ایک عورت پر جو ہے وہ ہنگامہ کر کے نہ جانے اس کی دل آزاری کا سامان کرتے ہیں. نہ کریں ایسا, میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. اور اسلام عورتوں کے حقوق کے شاندار انداز سے بیان کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے, سنو, گھر پہ مہمان آئے تو اچھا لگتا ہے نا, اور کوئی بڑا اہم مہمان آ جائے, کوئی بڑے بزرگ آ جائیں تو کتنا خوش ہو جاتے ہیں آپ. کئی ایسے بزرگ ہوں گے, کئی ایسے علماء ہوں گے, کوئی ایسی شخصیت ضرور ہوگی جس کو آپ اپنے گھر بلانا چاہتے ہوں گے, مگر آپ سوچتے ہوں گے یار وہ میرے گھر کیسے آئے گا, بہت بڑا آدمی ہے, بڑا مصروف شخص ہے, پسند تو مجھے بہت ہے, مگر میں گھر نہیں بلا سکتا. سنو, جب تمہارے گھر بیٹی آتی ہے تو پتہ ہے کون مہمان آتا ہے؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عز و جل فرشتوں کو گھر بھیجتا ہے. ہاں, آپ کے گھر فرشتے آتے ہیں, اور کیا کہتے ہیں فرشتے؟ آ کر کہتے ہیں اے گھر والوں تم پر سلامتی ہو. پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لیتے ہیں, اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ کمزور سی جان ہے جو ایک کمزور جان سے پیدا ہوئی ہے, جو شخص اس کمزور جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا اس کے شامل حال رہے گی. تو اب کبھی بھی بیٹیوں پر زیادتی نہیں ہونے دینی. ہاں, بیٹیوں کی دعائیں لو, بیٹیوں کی خدمت کرو. اور اے بھائیوں جن کی بہنیں ہیں, ہمارا اسلام بہنوں سے محبت کا درس دیتا ہے. یقین کریں بہنوں کی دعائیں بھائی کو بہت اوپر لے جاتی ہیں. خوش نصیب ہے وہ بھائی. اچھا, ہمارے ایک اور نظام پتہ ہے کیا ہے کہ جب تک ماں باپ کے ساتھ رہ رہے ہیں تو چلے بھائی بہنوں میں پیار ہے. اب بھائی بہنوں میں شادی ہو گئی, سب کی شادیاں ہو گئی اور ماں باپ چلے گئے, تو اب نارملی لوگ اپنی بہنوں کو اگنور کرتے ہیں. اب یار میں تو اپنی بیوی کو دیکھوں گا, اپنے بچوں کو دیکھوں گا, اپنی کمائی کو دیکھوں گا. نہیں, اب بھائی کا کام ہے کہ وہ والد کا کردار ادا کرے. بہنوں کو یہ احساس دلائے کہ تمہارے ماں باپ چلے گئے ہیں مگر تمہارے بھائی زندہ ہیں. ہر مشکل میں تمہارے بھائی تمہارے ساتھ کھڑے ہوں گے. کبھی بہنوں کو یہ ریئلائز مت کرانا کہ وہ اکیلی کہیں کسی پرابلم میں ہو, وہ اکیلے میں سوچے کہ میری ماں ہوتی تو میں کس سے ماں سے بات کر لیتی, باپ ہوتا تو میں باپ سے کہہ دیتی, بھائی کو کیا کہوں گا تو سنتا ہی نہیں ہے. ایسے بھائی آج بھی کہ بہنیں انہیں اپنا دکھ بھی شیئر نہیں کرتی ہیں, بلکہ بھائیوں کو پڑی نہیں ہے بہن کدھر گئی. یہ مت کرنا. اگر تم اپنے ماں باپ کی روح خوش کرنا چاہتے ہو نا تو بھائی بہن جڑ کے رہو, بھائی بہنوں میں پیار رکھو. یہ پیسہ سب کچھ نہیں ہے. ارے جو کچھ میرے پاس ہے اگر میرا بھائی بہنوں پہ خرچ ہو جائے تو اس سے اچھی کیا چیز ہے؟ یہ یاد رکھیے جو سوشل میڈیا پہ ہزاروں فرینڈ بنائے بیٹھے نا کہ میرے 5000 فرینڈ تو میرے 10,000 فرینڈ, کسی دن بستر پر پڑو گے نا اسپتال میں تو اس بستر کے کنارے تمہیں تمہارے بھائی بہن ہی نظر آئیں گے. اس سوشل میڈیا والا تمہارا جو سارا دن چیٹنگ جس کے ساتھ واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہو نا گروپ میں, کوئی نظر نہیں آئے گا. جب تمہارے گھر میں کوئی بچے کا پرابلم ہوگا, آدھی رات کو اگر تمہارے گھر کوئی آ کے تمہیں دلاسا دے گا تو تمہارے بھائی بہن ہوں گے. میں کئی بار بیان میں ایک مثال دے چکا ہوں, چلو آج پھر دے دیتا ہوں, کاش یہ بات سمجھ آ جائے. یہ جو فیملی ہوتی ہے نا یہ تصویر کی طرح ہوتی ہے, اور ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو ہے نا تصویر کے اوپر والا حصہ یہ ماں باپ ہوتے ہیں. یہ ٹوٹ جائے نا, ماں باپ چلے جائیں, پوچھو ان سے جن کی ماں چلی گئی ہے, پوچھو ان سے جن کے والد چلے گئے ہیں. جب یہ چلے جاتے ہیں نا تو اپنے بھائی بہنوں کو جس طرح تصویر کے دانے بکھرتے ہیں نا اس طرح بکھرتے دیکھا ہے. جب تک ماں باپ ہیں پہلے تو ان کی برکتیں لینا, اور جب یہ چلے جائیں نا تو یہ دانے بکھرنے مت دینا, جوڑ کے رکھنا اپنی فیملی کو. یہ فیملی یہی تو پیار ہے زندگی میں. تھوڑے سے پیسوں کے لیے بھائی بہن لڑتے ہیں, جائیداد کے لیے بھائی بہن لڑتے ہیں, تھوڑے کاروبار کے لیے لڑتے ہیں. قربان کر دو, کوئی بات نہیں, بھائی کو تھوڑا زیادہ چلا جائے, میری بہن کے گھر میں ہی جا رہا ہے نا, یہ تیرا ہے یہ میرا ہے, نہ کیا کرے. یہ گھر کی محبتیں آپ کو بہت ساری بیماریوں سے بچاتی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں اضافہ ہو جائے, عمر میں اضافہ ہو جائے, بری موت سے بچے, اس سے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. صلہ رحمی کیا؟ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک. اور رشتہ داروں میں کلوزسٹ فیملی ممبر جو ہے وہ بھائی بہن ہیں, وہ ماں باپ ہیں, بیوی بچے ہیں. ارے ان کو چھوڑ کر دنیا سے محبتیں جتا رہے ہو؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, تو اپنی بچیوں کے ساتھ اور اپنی بہنوں کے ساتھ بالخصوص اچھا سلوک کرنا. خوش نصیب ہے وہ بھائی جو بہنوں کا مان ہے, خوش نصیب ہے وہ جو والد جو اپنی بچیوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے. اور میں نے خود دیکھا ہے, آپ نے بھی دیکھا ہوگا, میں نے دیکھا ہے, بلکہ میں نے ایک طرح سے انٹرویو لیا ہے ایک رشتہ دار کا, یار آپ کی 4 بیٹیاں ہیں, 3 بیٹیاں ہیں. کہتا ہے یار جب سے بیٹیاں آئی ہیں پتہ نہیں رزق کدھر سے آ رہا ہے. بیٹیاں تو کیا آئی ہیں, اللہ نے رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں, کیونکہ اس نے منہ نہیں چڑھایا. کچھ ہوں گے ایسے بیٹیوں والے جن کا ہاتھ تنگ ہوگا, تو غور کرو جب بیٹی ہوئی تھی تو شکر کیا تھا یا شکوہ کیا تھا؟
اللہ نے تو भेजी थी रहमत तुम्हारे घर पे, तुमने उस वक्त भी अल्लाह को नाराज किया, बीवी को गालियां दी, हंगामा किया, अब कहते हो रहमत नहीं आ रही, तुमने तो कितनी नाशुक्री कर ली। अगर तुम सजदा शुक्र अदा करते, अल्लाह की बारगाह में राजी रहते, अल्लाह बेटियां तो देता मगर तुम पर रहमत के और दरवाजे भी खोल देता। और हमने देखा है लोगों के रिस्क को बढ़ते हुए। तो कभी बेटी की पैदाइश पर आपने मुंह नहीं चढ़ाना है, हाँ ना अपनी ज़ौजा को ताने देने हैं, और बेटियों का ख्याल रखें, बहनों का ख्याल रखें। और आगे चलते हैं इसी तरह। अच्छा, नबी पाक का अंदाज अपनी बहन के साथ क्या था? अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम की एक दूसरी बहन थी, हजरत शीमा, रिजाई बहन थी नबी पाक की। अब प्यारे आका किस तरह उनके साथ बर्ताव करते थे कि एक बार आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में जो बहन हाजिर हुई ना, तो नबी पाक उनकी तशरीफ आवरी पर खड़े हो जाया करते, अपनी बहन की आमद पर उनकी दिलजोई फरमाते, उन पर खूब नवाजिशें फरमाते। एक बार प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने अपनी मुबारक चादर बिछाई और अपनी बहन से पता है क्या कहते हैं? मांगो तुम्हें अता किया जाएगा, सिफारिश करो तुम्हारी सिफारिश कबूल की जाएगी। बहन जाने लगी तो नबी पाक ने एक लौंडी यानी एक उसको खादिमा भी दे दी और 2 ऊंट भी अता फरमा दिए। अच्छा, अपनी बेटी के साथ क्या बर्ताव है नबी पाक का? बेटियों को जो डिग्रेड करते हैं, सुनो, खातून जन्नत बीबी फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा जब नबी पाक की बारगाह में आती, आका खड़े होकर इस्तकबाल कर अपनी 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 बेटी के हाथ को नबी पाक चुमा करते, कभी माथे पर बोसा देते, प्यारे आका अपनी जगह अपनी बेटी को बिठाया करते। और यही अंदाज खातून जन्नत का भी था। जब नबी पाक खातून जन्नत के पास जाते, वो खड़ी हो जाती और नबी पाक का इस्तकबाल करती, प्यारे आका के हाथों को बोसा देती, अपनी जगह नबी पाक को बिठाती। ये प्रैक्टिकली नबी पाक ने बताया कि बहन के साथ बर्ताव क्या है, बेटी के साथ बर्ताव क्या है। अब आओ हमारी जिंदगी का एक बहुत अहम साथी हैं जिसको हम सफर कहा जाता है, इस्लाम बीवी के बारे में क्या दर्स देता है, ये भी बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, बाज़ औक़ात लोग अपनी शायद वालदा से, मैं सिर्फ माँ की बात सबसे आखिर में करूंगा, और फैमिली मेंबर से अब भी बहुत प्यार कर रहे होते हैं, मगर बाज़ औक़ात बीवी को बड़ा डिग्रेड करते हैं। हम शायद भूल गए हैं कि हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा जिसके साथ गुजरा है। मैं बयान में पहले भी कह चुका हूँ, कभी सोचा आपने? एक तो अल्लाह ने आपको अल्लाह ने आपका उसको साथी बनाया, और हम उसके साथ बाज़ औक़ात ज़्यादती करते हैं। हम कारोबार में तकलीफ में हो, हम बाहर किसी टेंशन में हो, किसी बंदे से किसी बात कोई बुरी लग गई, सारा गुस्सा आकर अब बंदे ने अपनी ज़ौजा पे निकालना है, क्योंकि वो बेचारी तो कुछ नहीं कह सकेगी। पहले के ज़माने जालियत में भी यही था कि औरतों को पैर की जूती से ज्यादा जलील समझा जाता था, मगर क्या आज भी कुछ घरानों में ऐसा नहीं है? आज तक मैं वैसे सवाल करता हूँ, वो शायद गालिब गुमान है कि जो यहाँ अज़वाज वाले, ज़ौजा वाले बैठे, शादीशुदा बैठे, हमारी ज़ौजा की शायद हर दुआ में हम होते हैं। हम अपनी बीवी के लिए कितनी दुआ करते हैं, गौर कीजिए। हालांकि मैंने देखा है कि जिनकी शरीक हयात दुनिया से जाती है ना, वो लोगों को मैंने टूटते भी देखा है। तो ऐसा ना करें, जिस तरह वो आपके लिए मोहब्बत का इजहार, दुआओं की आपकी खिदमतगार है, आप भी उसके लिए अच्छा बर्ताव करें। और नबी पाक का क्या अंदाज था? मैं तो आज इस्लाम की शरीयत की, अल्लाह के नबी की बात करने आपके सामने आया हूं। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि हुजूर, आपको दुनिया में सबसे ज्यादा पसंद कौन है? पूरी कायनात में आपको सबसे ज्यादा पसंद कौन है? अल्लाह के हबीब ने फरमाया आयशा। नबी पाक ने अपनी ज़ौजा का नाम लिया, हाँ, फिर फरमाया उनके वालिद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। फिर नबी पाक घर अपने अज़वाज के साथ क्या अंदाज होता था? घर का सौदा सलफ लेके जाते, खाने पीने में हाथ बटाते, मोहब्बत और प्यार का इज़हार फरमाते, सॉफ्ट माहौल था घर के अंदर। हमारे घर में ऐसा माहौल है नहीं मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। हमें ये सोचना है कि हमें अपने घर वालों के साथ क्या अंदाज इख्तियार करना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इस्लाम से पहले, बल्कि बुखारी शरीफ की हदीस बताता हूं, इस्लाम से पहले माल के लिए जानवरों और दूसरे साजो सामान के साथ साथ बीवी को भी रहन रखवा दिया जाता था। जैसे पैसे कोई रहन रखवाता था ना, बीवी भी एक माल की तरह थी, लोग गिरवी रखवा देते थे अपनी बीवी को। ये इस्लाम से पहले बीवियों का हाल था। अल्लाह अकबर, इस्लाम ने निकाह के जरिए औरत को मर्द के आधे ईमान का मुहाफिज करार दे दिया। कुरान कहता है वआशिरुहुन्ना बिल मारूफ, इनसे अच्छा बर्ताव करो। इस्लाम ने बीवियों के साथ अच्छा बर्ताव करने वाले को सबसे बेहतरीन करार दिया। अल्लाह अकबर। खवातीन, तो मैं कहता हूं, मैं यहाँ इंशाअल्लाह इस बात को भी, अगर वाकई अक्लमंद खवातीन इस बयान को सुनेगी, तो वो जो मिसकंसेप्शन पैदा किया जाता है कि जनाब इस्लाम में औरतों को आजादी नहीं है, जनाब इस्लाम में औरतों के लिए घुटन है, अल्लाह अकबर, जरा पहले इस्लाम से पहले के हालात पढ़ो और उसके बाद इस्लाम के आने के बाद औरतों को क्या शानदार मकाम मेरा दीन देता है। अल्लाह के नबी ने द बेस्ट लोगों की जब मिसाल बयान की, बेहतरीन लोगों की मिसाल बयान की, तो नबी पाक फरमाते हैं, तिरमिजी की हदीस है, सबसे बेहतर वो है जो अपने अहल के लिए बेहतर हो, यानी अपनी फैमिली के लिए बेहतर हो। और आका फरमाते, सुनो, मैं तुम सबसे ज्यादा अपने अहल के लिए बेहतर हूं। नबी पाक सबसे ज्यादा अपनी फैमिली के लिए बेहतर। नबी पाक अलैहिस्सलाम से एक शख्स से पूछा, हुजूर, शौहर पर बीवी का क्या हक है? तो आपने फरमाया, जब वो खाए यानी शौहर खाए तो बीवी को खिलाए, जब लिबास पहने उसे भी पहनाए, उसके चेहरे पर ना मारे, उसे बदसूरत ना कहे, और अगर समझाने के लिए उससे अलहदगी करनी पड़े तो घर में ही अलहदगी करे। अल्लाह अकबर। एक बार हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बारगाह में, सुनिए बड़ा दिलचस्प वाक़या। सैयदना उमर फारूक का कितना बड़ा नाम है, आपके जलाल की, आपकी अदालत की मिसालें दी जाती है, बड़े बड़े लोग आपके सामने थर थर कांपते थे। हजरत उमर का हाल ये था, आपका घर में अंदाज क्या था कि एक शख्स आया कि मैं हज़रत उमर के पास जाऊं और बताऊं मेरी बीवी जो है मुझसे इस तरह बात करती है, और मेरा वो अंदाज नहीं होता जो शौहर के सामने होना चाहिए, होता है घरों में हो जाता है। हज़रत उमर के दरवाजे पर पहुंचा ना, तो अंदर से उसे सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ौजा उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की नाराजगी की आलम में गुफ्तगू करते हुए सुना। वो हज़रत उमर से बात कर रही थी, तो वो शौहर सोचने लगा कि मैं तो अपनी बीवी की शिकायत लेकर आया था, हज़रत के तो घर का भी मामला ही ऐसा ही है। तो वो कहते मैं वापस होने लगा। हज़रत उमर ने बुला लिया, क्यों आए थे? तो कहा कि मैं तो हज़रत अपनी बीवी की शिकायत करने आया था, मगर मैं आपके दरवाजे पर आया, आपके घर का माहौल देखा तो मैं समझ गया हम दोनों एक ही मामले में ही हैं, आपका भी वैसा ही हाल है। अब हज़रत उमर ने जो उनकी तरबियत फरमाई ना, आपने फरमाया, मेरी बीवी के मुझ पर चंद राइट्स हैं, चंद हुकूक हैं, मुझे इससे चंद फायदे हासिल होते हैं, जिसकी बिना पर मैं इससे दरगुजर करता हूं।
پہلا یہ کہ یہ میرے لیے جہنم کی آڑ ہے، میرا دل اس کی وجہ سے حرام کاموں سے بچا رہتا ہے۔ نمبر 2، جب میں گھر سے نکل جاتا ہوں یہ میری خزانچی بن جاتی ہے، یعنی میرے مال کی نگہبان بن جاتی ہے، میری دھوبن بن جاتی ہے، میرے کپڑے دھوتی ہے، میرے بچے کی پرورش کرتی ہے، میرے لیے روٹیاں اور کھانے پکاتی ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے یہ سارے فائدے تو مجھے بھی اپنی بیوی سے حاصل ہیں، تو میں تو کبھی درگزر سے کام نہیں لیتا، وہ مجھے کہتی میں اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہوں۔ کہتا آج آپ کی بات سے نصیحت مل گئی، اب میں اپنی بیوی کی چھوٹی موٹی باتوں کو میں بھی درگزر کرتا ہوں۔ کتنی پیاری بات بتائی، ہم وہ ساری باتیں بھول جاتے ہیں، ایک غلطی پر پکڑ لیتے ہیں، ایک غلطی پر ڈانٹتے ہیں، ہر غلطی پر جناب ایسا نہیں ہوتا، ہر غلطی کی سزا سزائے موت نہیں ہوتی ہے، ہم غلطیاں نہیں کرتے۔ اگر جس طرح ہم اپنی بیوی کو غلطی پر ڈانٹتے وہ ڈانٹنا شروع کر دے پھر کیا حال ہوگا؟ تو ایسا نہ کرے، وہ بھی دل رکھتی ہے، ہم نے کسی انسان سے شادی کی ہے، کمپیوٹر سے نہیں کی، ٹھیک ہے نا؟ تو کمپیوٹر بھی آج کل وائرس آ جاتا ہے، تو وہ تو انسان ہے، غلطی ہو گئی، کوئی بات نہیں۔ تو سبحان اللہ، اتنا پیارا مذہب ہے۔ اور اب آؤ، اسلام نے عورت کو جو ایک اور روپ دیا ہے، ایک اور مقام دیا ہے، وہ مقام ماں کا مقام دیا ہے، اور ماں کے قدموں تلے جنت فرمایا۔ ماں کا کیا مقام دیا کہ ماں کو محبت کی نگاہ سے دیکھ لو تو حج مقبول کا ثواب ہے۔ اچھا، اسلام کی تعلیمات کی جو بنیاد ہے، جو ماخذ ہے، جو مرجع ہے، جس کے ذریعے سے سمجھے علم و فضل کی نہریں جاری ہوتی ہے، وہ کون سی کتاب ہے؟ وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی سب سے بڑی سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ اب ذرا سمجھیے گا ماں کا مقام کیسا۔ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ، بقرہ کس کو کہتے ہیں؟ گائے کو۔ یہ کون سی گائے تھی؟ یہ دنیا کی سب سے قیمتی گائے تھی۔ اگر اس تفسیر کو پڑھے نا تو اللہ اکبر، پتہ یہ چلے گا کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت، اس کا جو سینٹرل آئیڈیا ہے، جو مین ٹاپک ہے، وہ بھی ماں کا ادب ہی ہے۔ وہ ایک نوجوان ہی تو تھا نا جس نے ماں کی خدمت کی، اور اللہ نے اس خدمت کا صلہ یہ دیا، ایک ایسی گائے ان کو مل گئی کہ جو سونے کے وزن کے مطابق بیچی گئی۔ تفصیلی واقعہ ہے، میں واقعہ پورا بیان نہیں کرتا، اشارہ دے رہا ہوں کہ سورہ بقرہ کا بھی اگر پیغام پڑھے، مفسرین نے لکھا کہ سورہ بقرہ کا پیغام یہ ہے کہ اپنی ماں کا ادب کرے، اپنے والدین کا ادب کرے، اور جب والدین کا ادب کرتا ہے اللہ ایسے نوازتا ہے، غیب کے خزانوں سے نوازتا ہے۔ اور ماں کی دعائیں، اللہ اکبر، حضرت بایزید بستامی کتنے بڑے اللہ کے ولی ہیں، آپ کے بارے میں آتا ہے۔ ایک بار سردی کی راتیں تھی، ماں کے لیے ماں نے پانی مانگا۔ آج کی ماں پانی مانگے تو بیٹا کہتا ہے خود پی لو ماں، بلکہ بچے ماں سے پانی مانگ رہے ہوتے ہیں، بستر پر بیٹھ کر ماں کو آرڈر چلا رہے ہوتے ہیں، امی پانی لے آؤ، اچھا چائے بنا دو، امی یہ کر دو۔ یار ماں ہے یا ہوٹل والی ہے؟ اب تو بوڑھی ہو گئی نا ماں، اب تو تمہاری باری ہے کچھ ماں کی خدمت کر لو، کبھی خود کھڑے ہو کے پانی پلاؤ، کبھی خود کھڑے ہو کے ماں کو کوئی چیز پیش کرو، اب بھی ماں کو آرڈر دینا ہے۔ مگر کمال ہے ماں کہ بیٹا جوان ہو گیا، ماں بوڑھی ہو گئی، خدمت سے پھر بھی اس کا جی نہیں چلاتی، پھر بھی اس کی خدمت کرتی ہے۔ ناشتے میں یہ کھانا ہے بیٹا، دوپہر کو کیا کھاؤ گے؟ اللہ اکبر۔ بایزید بستامی سے ماں نے پانی مانگا۔ اب کہتے ہیں ٹھنڈی رات تھی، پانی لے کر ماں کے پاس گئے، ماں کی آنکھ لگ گئی۔ ہم جیسا کوئی ہوتا تو بستر کے کنارے گلاس رکھتا، خود بھی سو جاتا، سرد رات تھی، ساری رات پانی کا گلاس لے کے کھڑے رہے، پتہ نہیں کب ماں کی آنکھ کھل جائے، کب پانی کی ضرورت ہو۔ جب ماں کی آنکھ کھلی نا تو پانی تھوڑا سا نا آپ کی انگلیوں پر لگ گیا تھا، تو وہ برف بن گیا تھا، اتنی ٹھنڈی رات تھی کہ پانی برف بن گیا تھا۔ تو اب ماں نے جب پانی مانگا نا تو جب گلاس کو ڈیٹیچ کیا، گلاس کو الگ کیا نا تو خون نکلنے لگا چمڑی سے۔ تو ماں نے کہا کہ بیٹا یہ کیا ہوا؟ ماں نے خون بہتا دیکھا تو ساری بات بتائی کہ ماں میں پانی لے کر آیا، آپ آرام کر رہی تھی، میں کھڑا رہا، اب آپ نے پانی مانگا تو برف بن گیا تھا۔ تو ماں نے کیا کہا؟ اے اللہ میں اس سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ ماں کی دل سے دعا لگی نا، وہ بایزید بستامی بن گئے، وہ اللہ کے ولیوں میں بہت بڑا مقام انہوں نے حاصل کر لیا۔ دیکھیں، اچھا آپ ہو سکتا ہے کسی کو شیطان سوال تو دماغ میں ڈال ہی دیتا ہے نا کہ یار ٹھیک ہے میری ماں بھی تو دعائیں دیتی ہے۔ دیکھیے ایک ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، ماں کو تنگ کرو پھر بھی عموماً اس کی زبان سے دعا ہی نکلتی ہے۔ ایک دعا وہ ہے کہ آپ ماں سے کہیں اور وہ ماں دعا دے، ایک دعا وہ ہے کہ آپ کہیں نا ماں کو، خدمت ایسی کریں کہ ماں کے دل سے دعا نکلے۔ ہاں آپ کو بغیر بتائے آپ کا والد آپ کو دعا دے، آپ کی ماں آپ کو دعا دے، وہ دعا جو ہے نا، ہاں کتابوں میں لکھا کہ والدین کی دعا اولاد کے حق میں قبول ہوتی ہے۔ ہاں اگر دل سے دعا نکلے نا، ماں باپ دعا دے دیں اور وہ بھی دل سے دعا دے دیں، پھر تو کیسا مرتبہ ہے۔ اور سبحان اللہ، ماں باپ کے بارے میں کتابوں میں یہاں تک لکھا کہ بیٹا باپ کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اور باپ سے زیادہ خدمت کا حق کس کو کہا گیا؟ وہ ماں کو کہا گیا۔ تو آپ سوچیں کہ ماں کے کتنے حقوق بیان کیے اسلام نے۔ تو مبارک ہو ان خواتین کو، ماشاءاللہ ہمارا اسلام کس کس موقع پر عورت کے کیسے حقوق بیان کرتا ہے۔ اور سبحان اللہ، ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال ہوا، سوال کرنے والے نے بھی کتنا پیارا سوال کیا، اور یہ حدیث بخاری کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، حضور میرے حسن اخلاق کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ کون ڈیزرونگ ہے؟ سب سے زیادہ مجھے کس کے ساتھ اس نے اخلاق کرنا ہے؟ حدیث کا خلاصہ نبی پاک نے فرمایا تیری ماں۔ پھر پوچھا حضور اس کے بعد سیکنڈ؟ فرمایا تیری ماں۔ کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیری ماں۔ 3 بار۔ پھر کہ حضور اس کے بعد؟ فرمایا تیرا والد۔ اچھا اب یہاں یہ حدیث تو پوری ہو گئی، مگر سبحان اللہ، اچھا کوئی نارمل آدمی حدیث، جو لوگ کہتے ہیں نا بھائی کسی مفتی صاحب کی کیا ضرورت ہے، تفسیر کی کیا ضرورت ہے، خود ہی قرآن پڑھ لو، خود ہی حدیث پڑھ لو۔ آج کے دور میں کوئی نارمل آدمی حدیث پڑھے تو خدا نہ خواستہ اس کا رزلٹ کیا لے گا؟ چلو بھائی والد کو پوچھنا ہی نہیں ہے، 3 بار ماں کا فرمایا نبی پاک نے، ماں کی خدمت کرو، ابا کو ڈالو سائڈ پہ۔ نہیں،
اب اس کی انٹرپریٹیشن پڑھنا ضروری ہوگی, اب اس کی تفسیر اور اس کی شرح پڑھنا ضروری ہوگی. اللہ اکبر, علماء کی شان دیکھیں. پہلے تو علماء نے یہ ڈیبیٹ کیا کہ نبی پاک نے 3 بار ماں کیوں کہا, 1 بار والد کیوں کہا, کیونکہ اللہ کے نبی کی زبان سے جب بھی جو نکلا وہ حق نکلا, وہ ایسی فضول کوئی بات نہیں ہوتی, ہر بات جو ہے وہ بڑی لاجیکلی, بڑی ڈیٹیلڈ, اور اللہ اکبر وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا, وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا, چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام, وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں, اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. علماء کہتے ہیں 3 بار جو ماں کہا ہے نا, ایسے ہی نہیں کہا. ماں کے بچے پر 3 احسان ہیں. نمبر 1, ماں بچے کو پہلے 9 ماہ اپنے پیٹ میں پالتی ہے, اس کی جسم میں کتنی تبدیلیاں ہوتی ہیں, کتنی تکلیفیں وہ اٹھاتی ہے. نمبر 2, جب پیدائش ہوتی ہے, رائٹ دا ٹائم آف پیدائش, بالکل موت کے قریب سے ہو کر آتی ہے, شدید درد اور ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ کئی لوگ دنیا سے چلے بھی جاتے ہیں. اور تیسری ماں مہربانی کیا کرتی ہے کہ اپنے بچے کو پھر پالتی ہے. فرمایا ماں 3 احسان کرتی ہے بچے پر, اس لیے 3 بار ماں کہا. اور ان تینوں احسانوں میں والد ایک احسان کرتا ہے, وہ بچے کو پالتا ہے, اس لیے 1 بار والد کہا. سبحان اللہ, ایک ایک لفظ حکمت بھرا ہے. اب علماء کہتے ہیں اس حدیث کا مطلب یہ ہوگا کہ عزت والد کی زیادہ کرے گا اور خدمت ماں کی زیادہ کرے گا, یعنی والد کا بھی احترام ہے. اللہ اکبر, یہ ہماری شریعت ہے. تو سبحان اللہ, آج میرے جو بیان کا موضوع ہے کہ اسلام عورت کا کیسا مقام بیان کرتا ہے, ہر روپ میں عورت کے حقوق کو جو ہے وہ سیف کرتا ہے, اس کے حقوق کو بیان کرتا ہے اور اس پر ظلم و ستم سے بچاتا ہے. تو سبحان اللہ, ہم یہاں جتنے بھی بیٹھے ہیں, کسی کے گھر میں بیٹی ہوگی, کسی کے گھر میں بہن ہوگی, کسی کے گھر میں زوجہ ہوگی, کسی کے گھر میں ماں ہوگی, ان تمام روپ میں ہمیں خواتین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. اور اب جو مجھے مائیں سن رہی ہیں, میں ان سے بھی عرض کروں گا کہ اگر ماں باپ نیک ہوں تو اولاد پر اس کا کتنا خوبصورت اثر پڑتا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی 5 سال کی عمر ہے, مدرسے جاتے ہیں, قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ, آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر زبانی 18 پارے سنا دیے. قاری صاحب حیران ہیں, پہلی بار بچہ مدرسے آیا ہے, 18 پارے کیسے یاد کر لیے؟ کہا اور بھی تو پڑھو نا. کہا اتنے یاد ہیں. کہاں سے یاد کیے؟ کہ میری ماں 18 پاروں کی حافظہ تھی, میں ماں کے پیٹ میں تھا, وہ تلاوت کرتی تھی, میں پیٹ میں قرآن یاد کر لیتا تھا. اچھا, یہ یقیناً غوث پاک کی کرامت ہے, یہ آج کے دور میں پاسبل, ایسے ہم جیسے لوگوں کے لیے پاسبل نہیں نظر آتا. لیکن ایک بات تو ہے نا کہ وہ تلاوت کرتی تھی, دودھ پلاتے وقت تلاوت کرتی تھی. سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں بھی آتا ہے کہ خاتون جنت حسنین کریمین کو جب دودھ پلاتی یا جھولا دیتی تھی, انہیں قرآن سناتی تھی. آج ہم کیا کرتے ہیں, چھوٹے بچے کو بھی موبائل پکڑا دو, تو ہر کھلونے میں میوزک, اسٹارٹ سے ہی اس کو میوزک کا عادی ہم بنا رہے ہیں. تو میری مائیں, میرے بھائی, اگر آپ اپنے بچوں کو نیک دیکھنا چاہتے ہیں تو غوث پاک کی سیرت سے سیکھو کہ ماں باپ نیک تھے, اللہ نے اولاد کو کیسا بنا دیا. تو اگر میں اور آپ چاہتے ہیں, آج بیان تو ہو رہا ہے نا کہ ماں کے ایسالے ثواب کرنا ہے, ماں کی خدمت کرنی ہے, لیکن بچے کو دین کے قریب لاؤ گے تو آپ کی خدمت کرے گا نا. آج کل تو دنیا کے اتنا حوالے کر دیا ماں باپ نے کہ بعد میں خود اپنے بچوں سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے. ارے باپ رے باپ, میرا بچہ بڑا آفیسر ہے, میرا بچہ بڑا ڈگری ہولڈر ہے, وہ فلاں ادارے میں کام کرتا ہے, اس کو برا لگ جائے گا. ارے تف ایسی اولاد پر جس سے ماں باپ بات کریں تو انہیں ڈر لگے کہ بیٹے کو برا لگ جائے گا. اپنے بیٹے کو دیندار بناؤ, انشاءاللہ اگر آپ کا بیٹا صحیح معنوں میں دیندار بن گیا, عالم بنا, مفتی بنا, یا بے شک اچھی کتابیں پڑھ کر قرآن و حدیث پڑھ کر اچھا مبلغ بن گیا, اس بیٹے کو ڈر لگے گا کہیں ماں باپ کو برا نہ لگ جائے. یہ فرق ہوتا ہے. بچہ دین سیکھے تو اب بچہ ماں باپ کا ادب کرتا ہے. تو بہرحال اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد ہماری زندگی میں بھی ہماری فرما بردار رہے اور ہمارے مرنے کے بعد بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے, تو ہمیں خود بھی نیک بننا ہوگا اور اپنے بچوں کو نیک ماحول سے وابستہ کرنا ہوگا. سبحان اللہ, غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کو دیکھیں. ماں کو کہتے ہیں ماں بغداد جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ گھومنے پھرنے نہیں, علم دین سیکھنے. کیسی ماں تھی, آپ کہتی بیٹا جاؤ, اب محشر کے دن ملاقات ہوگی. یہاں تو 3 دن کے قافلے میں لوگ نہیں بھیجتے اپنے بچوں کو, آپ پکنک کے لیے بھیج دیں گے دوستوں کے ساتھ. ہم نے دیکھا کچھ لوگوں کے بچوں دین کی طرف آنے لگے, ان کو روکا, اور بعد میں وہی بچہ جب نشے اور برے کاموں میں پڑ گیا تو باپ سر پکڑ کے بیٹھا کہ یار میں نے دین سے تو دور رکھا, ویسی صحبت مل گئی کہ بچہ یاد سے چلا گیا. اپنے بچوں کو اب تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اجازت بھی مل گئی ہے کہ والد اپنے بچے کو خود مدنی قافلے میں بھی لے کر آ سکتا ہے. پہلے ہم نے ایک ایج لمٹ رکھی تھی, مگر والد یا بڑے بھائی کے لیے اجازت ہے کہ اپنے چھوٹے بیٹے کو یا چھوٹے بھائی کو بھی وہ مدنی قافلے میں لائے, تو اپنے بچوں کو مدنی قافلے میں خود لے کر آئے. آپ آئیں گے تو وہ بھی آ جائیں گے, 3 دن 12 دن 30 دن, یہ تربیت ہوگی ان کی, اور وہ جتنی نیکی کی طرف جائیں گے اتنا انشاءاللہ آپ کی فرما برداری کی طرف آئیں گے, آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے. تو سبحان اللہ, غوث پاک کی والدہ نے روکا نہیں بلکہ کہا جاؤ بیٹا محشر میں ملاقات ہوگی. مگر نصیحت کیا کی؟ ہر حال میں سچ بولنا. اور سبحان اللہ, کیسا سچ بولا تھا. ڈاکو نے حملہ کیا تھا نا, سارا مال بھی واپس کر گئے اور ڈاکو توبہ بھی کر گئے. کیوں؟ کہ آپ نے ڈاکوؤں کے سامنے بھی سچ بولا. سچی زبان سے جو بات نکلتی ہے نا وہ اثر رکھتی ہے. تو یہ ماں کی تربیت تھی نا. تو اللہ پاک ہم سب کو اپنے ماں باپ کا ادب بھی نصیب فرمائے, اور جو ماں باپ مجھے سن رہے ہیں, اللہ کرے کہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنے میں بھی کامیاب ہو جائیں. آپ بچوں کی اچھی تربیت کریں, وہ زندگی میں بھی آپ کے لیے دعائیں کریں گے. ہاں, آپ کو پتا ہے بچہ جس کا نمازی ہو, کیا پیارا دین ہے ہمارا. یقین کریں ماں باپ خالی بچے کو نیک بنا دیں, پھر دیکھو بچہ آپ کے لیے کیسا کام کرے گا. آپ دیکھیں ہر نماز میں, بلکہ ہر قاعدہ آخرہ میں وہ آپ کے لیے دعا کرتا ہے. اور کیسے دعا کرتا ہے؟ قبلہ رو با وضو بیٹھ کر. کیا کہتا ہے؟ ربنا اغفر لی ولی والدی
وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. فجر پڑھ رہا ہے 2 بار آپ کے لیے دعا کی, اور کس حالت میں کی؟ باوضو, قبلہ رو بیٹھ کر. ظہر پڑھ رہا ہے, سنتوں میں دعا کی, فرض میں دعا کی, پھر سنتوں میں دعا. آپ کیلکولیٹ تو کرو, اگر میں کچھ نہ کروں, اپنے بچے کو زندگی میں 5 وقت کا پابند نمازی بنا دوں, میرے مرنے کے بعد بھی وہ نماز پڑھتا رہے, ارے نہ ہے میری قبر پر, روز نماز پڑھے گا, اتحیات میں بیٹھے گا, دعا کرے گا اللہ میرے ماں باپ کی بخشش فرما. کتنا خوبصورت مذہب ہے ہمارا, کتنا پیارا دین ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, آج یہ پیغام لے جاؤ, اولاد ایسی بنا کے جانا ہے کہ میرے زندگی میں بھی مجھے میرا بیٹا دعائیں دے, میری اولاد مجھے دعائیں دے, میری خدمت بھی کرے, اور مرنے کے بعد بھی میرے لیے صدقہ جاریہ کا باعث ہو. مگر وہ جب ہو سکے گا تب ہم خود نیک بنیں گے, اپنے بچوں کو نیک بنائیں گے. اور سبحان اللہ, یہاں پر دعوت اسلامی کا ماحول ہمارے سامنے ہے, جو خواتین کے لیے بھی رہنمائی کے یہ خوبصورت پروگرام رکھتا ہے. ہماری بہنوں کے لیے مدرسے موجود ہیں, جامعۃ المدینہ موجود ہیں, اسلامی بہنوں کے اجتماعات موجود ہیں, ہمارے اسلامی بھائیوں کے ہفتہ وار ویکلی اجتماعات وہ موجود ہیں. قرآن سے محبت کیجیے, قرآن سیکھیے تو صحیح کہ کیسے پڑھنا ہے, تو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی قرآن پڑھائیے. تو اب جو بڑے ہو گئے ہیں, دعوت اسلامی دیکھیں کتنا پیارا پلان رکھتی ہے کہ جو بچے ہیں وہ مدرسہ المدینہ, جو بچوں کے اس میں داخلہ لے لیں, اور جو بڑے ہیں جو مدرسوں میں دن میں نہیں جا سکتے, جاب کرتے ہیں, کاروبار کرتے ہیں, تو آپ کی آسانی کے لیے تقریباً کراچی کی مسجدوں میں, بلکہ اگر مجھے دنیا میں کہیں بھی سن رہے ہیں, الحمدللہ دعوت اسلامی والوں سے رابطہ کریں, ہزاروں ہزار مدرسۃ المدینہ بالغان پوری دنیا میں موجود ہیں. کاروبار سے آ کر مغرب کے بعد, عشاء کے بعد اپنے علاقے کی مسجد میں جائیں, انشاءاللہ آپ کو دعوت اسلامی والے مل جائیں گے. 15 منٹ 20 منٹ اپنے مخارج ٹھیک کر لیں, کچھ نہ کچھ تلاوت کر لیں, تاکہ روزانہ میری زبان سے کچھ قرآن پاک کے الفاظ ادا ہو جائیں. تو الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب آپ نے نیت یہ کرنی ہے کہ ہر جمعرات اجتماع میں شرکت کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے نا. ہر ہفتے مدنی مذاکرے میں بھی کرم فرمائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ مدرسۃ المدینہ بالغان اس کو تھام لیں. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جب میں روز قرآن پاک پڑھوں گا, روز سیکھوں گا, میری زبان پر قرآن جاری ہوگا, تو میرے دل میں بھی قرآن کا نور آ جائے گا. اللہ کریم سے دعا کرتا ہوں, اللہ کریم جن کے والدین حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے, جن کے ماں باپ چلے گئے ان کی بے حساب مغفرت فرمائے. میں ان بچوں سے گزارش کروں گا جن کے ماں باپ ان کے پاس ہیں, ان کے پاس وقت بتایا کرو, ان کی خدمت کیا کرو, ان کی پسند کی چیزیں کبھی کبھی ان کے لیے لے جایا کرو. ماں باپ بولتے نہیں ہیں, ہاں ماں باپ نہیں بتاتے کہ ہمیں کیا کھانے میں پسند ہے یا کون سی چیز پسند ہے, ان سے پوچھا کرو. آج تک تو ہم نے اپنی پسند بتائی ہے نا, امی مجھے یہ پسند ہے, کھانا بنا دو تو یہ والا شربت بنا دو. اپنی ماں سے پوچھو, اپنے والد سے پوچھو, اور کسی معلوم ہو جانا کبھی. اچھا ایک اور مزے کی بات, ماں باپ کبھی بھی مہنگی چیز نہیں بتائیں گے. کوئی پان وان کھانا ہوگا, کوئی شربت پینا ہوگا, کسی قسم کی کوئی آئس کریم کھانی ہوگی, کبھی کبھی ان کے لیے وہ کھانا لے جایا کرو. یقین کریں جن کے چلے گئے نا, اب ان کو اپنے ماں باپ کی وہ ساری باتیں یاد آتی ہیں, اور اب بات بھی کرنی ہوتی ہے تو قبرستان جانا ہوتا ہے. تو اگر تمہارے پاس تمہارے ماں باپ ہے نا, تو ان کے ساتھ بیٹھو, ان کی دعائیں لو. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو محبت سے دیکھو گے تو مقبول حج کا ثواب ہے. بعض اوقات کچھ لوگ اس سے وہ ہوتے ہیں نا کہ یار مجھے ویل چیئر چلانی پڑتی ہے, تو مجھے دوائی کے لیے لے جانا پڑتا ہے, یا بعض اوقات کپڑے وپڑے دھلانے پڑتے ہیں, یا واش روم لے جانا پڑتا ہے. تم لکی ہو, ہاں بھاگ جاگ گئے ہیں, ورنہ کئیوں کے ماں باپ نے تو موقع ہی نہیں دیا خدمت کا, وہ ہماری خدمت کرتے کرتے چلے گئے. اگر آج کسی بچے کو ماں باپ کی خدمت کا موقع ملا ہے نا, اور کبھی ایسا موقع ملے نا کہ آپ کے پیسے ماں باپ پر خرچ ہوں, تو سمجھ لو تمہارے بھاگ جاگ گئے. ارے انہوں نے ساری زندگی مجھ پر خرچ کیا, اور اب میرے پیسوں کے نصیب جاگے کہ کچھ ماں باپ پر خرچ ہو جائے. لیکن جب ماں باپ پہ خرچ کرنے کی باری ہوتی ہے تو ایسے بھی بدبخت ہیں جو کہتے ہیں یہ میرے تمہارے تھوڑی ہیں, میں نے کمائے. اللہ اکبر. سوچو جب میں پیدا ہوا تھا, آپ پیدا ہوئے تھے, بے لباس تھے, میرا باپ کہتا تیرے پیسے کہاں ہیں, تو جان تیرا کام جانے دے, میں تو ننگا ہی رہ جاتا نا. اگر مجھے کھانا نہ کھلاتے, میری انگلی پکڑ کر نہ چلاتے, مجھے پڑھاتے نہ, لکھاتے نہ, مجھے سمجھاتے نہ, مجھے کھلاتے نہ, ایک ایک چیز والد اور والدہ نے ہم پر خرچ کی ہے. والدہ خدمت کرتے رہی, باپ پیسے خرچ کرتا رہا.